वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो हम आज बात करने जा रहे हैं सिदरतुल मुंतहा और उससे निकलने वाली 4 नहरें, सीजान और जीहान और फुरात और नील। तो ज़रा देखते हैं कि अच्छा जी, बात ये है कि जो लोग यकीन करते हैं ना मल्टीफेसेट वर्ड्स के ऊपर, मल्टी डायमेंशनल वर्ड्स के ऊपर, उन लोगों का ये ख्याल है कि ये जो है ना, अगर हम समझ जाएं कि ज़मीन और आसमान के अंदर एक साथ में कई डायमेंशंस काम कर रही हैं, तो फिर हमें ये कॉन्सेप्ट समझना मुश्किल नहीं होगा। इसकी बिल्कुल ये मिसाल है, थोड़ी सी मैं बात को समझाने की कोशिश करती हूँ और उसको सामने रखें और देखिए कि ज़रा बात बनती है कि नहीं बनती। हम सब जानते हैं कि 2Ds 2 डायमेंशंस को जो है वो रिप्रेजेंट करती है। 3D जो होती है ना, अमूमन ह्यूमन जो एनिमेशन होती है वो 3D होती है, और फिर 4D है, और इंसान जो है ना 5D तक जो है हमारे कैमरास वगैरह काम करते हैं। तो कहते हैं कि म्यूजिक के अंदर हमारा जो असरात हमारे पर होता है वो 8 डायमेंशन तक जाता है। अच्छा, ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये बेसिकली फिजिक्स का है और मैथ्स का है, ठीक है। उनके मुताबिक ये है, फिजिकल पर्सपेक्टिव के साथ, फिजिक्स के पर्सपेक्टिव के साथ उनका ये कहना है, जो न्यूटन की थ्योरी थी ना, लॉ ऑफ रिलेटिविटी, उसके मुताबिक उसने ये कहा था कि इंसान जब जो है ना स्पीड ऑफ लाइट इख्तियार कर लेता है ना, तो फिर उसके लिए वक्त कुछ भी नहीं रह जाता, फिर उसके पास माजी भी होता है, मुस्तकबिल भी होता है, हाल भी होता है। इस थ्योरी को अगर हम तस्लीम, जिंदगी है ना बरज़ख की, वो मेरी और आपकी एक ये दुनियावी जिंदगी और इसके साथ जो है जन्नत की और जहन्नम की जो जिंदगी है, ये इकट्ठी चल रही हैं। यानी आसिया का माजी भी यही है, आसिया का हाल भी यही है और आसिया का मुस्तकबिल भी यही है। और जो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह ताला ने अपने अंबिया को मेराज वगैरह करवाई थी, और जिसमें अल्लाह के रसूल कहते हैं कि मैंने देखा, मैं अपने जो है ना उनसे मिला, अंबिया से मिला, और वो कैसे हुआ, और आदम अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये बात की, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मुझसे ये बात की, तो ये फिर क्या हुआ कि ये भी उसी तरह से हुआ कि अल्लाह की तौफीक के साथ वो एक डिमेंशन से जो है ना दूसरी डिमेंशन के अंदर जाने के काबिल हो गए थे। और उनका ये कहना है कि इसी तरह से जो मखलूक़ात हैं, जिनको आप कह लीजिए कि सैयारों की मखलूक हैं, जैसे ये होते हैं ना अपने एलियंस, खलाई मखलूक वगैरह, वो भी कहते हैं ये सारा डिमेंशन का चक्कर है। अच्छा, और ये वो कहते हैं कि वो इसी तरह जिन्नात की जो ज़िंदगी है, इसकी जो डिमेंशंस हैं वो ज़रा थोड़ी सी मुख्तलिफ है इंसान से, और ज़रा थोड़ी सी डिफरेंट वाली हैं। अच्छा, इसके मुताबिक इनका ये कहना है कि जो दरिया होते हैं ना, ये निकलते हैं, आपको शायद इस बात का पता है या नहीं पता, ये साइंटिफिक फैक्ट है कि दरिया अमूमन जो है ना चश्मों, जो पहाड़ों से चश्मे निकल रहे होते हैं ना, उनकी वजह से दरिया बनते हैं। और इतने बड़े बड़े दरिया जिनका नाम लिया गया है ना, दरिया नील और जिहान और सीहान वगैरह वगैरह, तो ये जो दरिया है ना, जिनके ऊपर आप ये देखिए कि पूरे के पूरे जिनके किनारों पर तहजीबें आबाद हैं, बल्कि दुनिया की जो आबादी है वो ही सेंटर्ड है ही इन उनके साथ, जो है ना इन दरियाओं के साथ। तो उसमें, और आपको अच्छी तरह पता होगा कि दरियाए नील को बाकायदा जो है, जो मिस्रियों की कौम थी, वो उस वक्त भी समझती थी और आज भी समझती है कि हमारी सारी इकोनॉमी और हर चीज़ इसकी वजह से, वो बाकायदा इसको देवता का दर्जा देती थी। और ये दरियाए गंगा और ये वो सारे दरियाओं के साथ ये करते क्या है कि ये समझते हैं कि उनके पास ये है कि उनका ये ख्याल है कि दरिया जो है वो एक सोर्स ऑफ एनर्जी है, और दरिया को फिर कुर्बानी भी देते थे ये लोग, कवालियों की कुर्बानी, बच्चों की कुर्बानी एक्सेट्रा, क्योंकि शयातीन इनको ये बावर करवाते थे कि ये दरिया जो है, इसका जो देवता है वो हमसे कुर्बानी के बाद खुश हो जाएगा, और फिर दरिया के अंदर तुगयानी नहीं आएंगी, सैलाब नहीं आएंगी, डिस्ट्रक्शन नहीं होगी, और जो है ना वो सारा ऐसे करके होगा। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वो जो हमें चश्मों का जो सर चश्मा होता है, उसका किसी को पता नहीं। एक वो जो कतरा कतरा पानी निकल रहा होता है ना चश्मे का, जिसके साथ वो आगे चल के दरिया बन जाता है, वो अब उसका जो सर चश्मा है ना, वो इंसान उसको ढूंढ नहीं पाते, उसका जो मखज़ है या उसको आप कह दीजिए जो बुनियाद है, इंसान उसको ढूंढ नहीं पाते। और उनके बारे में जो है ना, बहुत सारे जो लोग तफसीर करने वाले हैं मज़ाहिर कुदरत के साथ कुरान मजीद को, उनका ये ख्याल है कि बहरहाल हकीकत यही है कि ये जो दरिया है ना, ये कौन से वाले सिदरतुल मुंतहा, यानी वो जो 7 आसमानों के ऊपर की जो जगह है ना, वो वहाँ से निकलती है, जन्नत से निकलते हैं। तो लाइए अब इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं अहादीस की रूह के साथ।
عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ مرفوعا کہتے ہیں سیحان وجیحان وجیحان والفرات والنیل والنیل کل من انہار الجنہ، سیحان وجیحان اور فرات، اور فرات تو ہے نا جو اس کا سیریا کے اندر اور جو عراق کے اندر بہتا دریا ہے، اور والنیل، اور نیل جو ہے مصر کے ساتھ ہے اور سوڈان کے ساتھ ہے، کل من انہار الجنہ، یہ دونوں جو ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے۔ اگلی حدیث آ گئی ہے 3891، عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعا روایت ہے فجرت اربعۃ انہار من الجنہ، پھوٹی ہیں 4 نہریں جنت سے۔ آپ نے وہ ختم کر دیا بھیا، ذرا جلدی کر دیا، وہ گم ہو گیا جو میں حدیث پڑھ رہی تھی، نئی والی پہ آپ آ گئے، پچھلی والی پہ واپس چاہیے۔ اچھا جی، فجرت ان اربعۃ انہار من الجنہ، 4 نہریں نکلتی ہیں جنت سے، الفرات والنیل والسیحان والجیحان، وہی والی نہریں، وہی والی حدیث جو ہے وہ مختلف، تھوڑی سی مختلف الفاظ اور مختلف ترتیب کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ گئی ہے۔ چلیے جی نیکسٹ پہ اب آئیے حدیث پر، اس سے اگلی حدیث پر 3892 پہ، جی 3892 پہ حدیث آ گئی ہے ہماری، جی 3892، عن ابی ہریرہ مرفوعا، ابی ہریرہ سے مرفوعا روایت ہے رفعت لی سدرۃ المنتہی فی السماء السابعہ، میرے لیے بلند کیا گیا سدرۃ المنتہی کو 7ویں آسمان سے، نبقها مثل قلال حجرہ، اس کے جو تھے پھل، بیری کے اوپر نا وہ گول سا پھل ہوتا ہے نا، وہ گول سا بیر لگا ہوتا ہے، وہ پھل جو تھے وہ اس طرح سے جیسے جو حجر علاقہ جو ہے نا اس کے علاقے کے جو منکے ہیں، ٹھیک ہے، اس کے علاقے کے پاس مٹکے ٹائپ کی چیز ہوگی نا، وہ بڑی بڑی سی چیز ہوگی، وہ اس کی طرح کے تھے، اور وہ ورقها، اور اس کے جو پتے تھے مثل آذان الفیلتی، اور اس کے پتے اتنے بڑے تھے جیسے ہاتھی کے کان تھے، یخرج من ساقها نہرانی، اور اس کے تنے سے 2 نہریں نکل رہی تھیں، ظاہرانی جو نظر آ رہی تھی، ونہرانی باطنانی، 2 نہریں جو ہیں اس کے ظاہری سے پھوٹ رہی تھیں، اور جو اس کے اندر سے کوئی یعنی باطن طریقے سے 2 نہریں پھوٹ رہی تھیں۔ فقلت یا جبریل ما ہذان، تو میں نے پوچھا جبریل سے یہ کیا ہے؟ قال اما الباطنانی، یہ جو پیچھے سے جو ایک اس کے چھپے ہوئے طریقے سے پھوٹتی نظر آ رہی ہیں جس کا ماخذ ہمیں نظر نہیں آ رہا، ففی الجنتی، وہ جنت والی ہیں، واما الظاہرانی فالنیل والفرات، اور جو آپ کو نظر آ رہی ہیں نا جو ظاہر ہوئی ہوئی ہیں وہ دریائے نیل اور دریائے فرات ہیں، باطنی نہریں جو ہیں وہ جنت میں جا رہی ہیں، اور جو ظاہری نہریں ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں جس میں نیل اور فرات شامل ہے۔ چلیے جی اوپر چلیے اور ذرا دیکھتے ہیں کہ اس شرح میں امام البانی کیا فرماتے ہیں۔ امام البانی نے کہا کہ جس طرح انسان کی اصل جنت سے ہے اسی طرح ممکن ہے کہ دریائے نیل اور دریائے فرات کی اصل جنت سے ہو، جیسے کہ ارشاد نبی ہے کہ فجرت اربعۃ انہار من الجنہ الفرات والنیل والسیحان والجیحان، کوئی والی حدیث کہ 4 نہریں جنت سے نکلتی ہیں، فرات، نیل، سیحان اور جیحان، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ دریا معروف چشموں سے پھوٹ رہے ہیں۔ یہ جو اپیرنٹ سی قسم کی کانٹراڈکشن ہے اس کو ایسے دور کیا جائے گا کہ حدیث کا تعلق امور غیب سے ہے جس پر ایمان لانا اور اس کی اطلاع دینے والے کے سامنے سر تسلیم خم کرنا واجب ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، تیرے رب کی قسم ایک انسان ایماندار ہی نہیں ہو سکتا حتیٰ کہ وہ فیصلہ تیرے پاس نہ لے کے آئے اپنے اختلافات کا، اور پھر اپنے آپ میں اس فیصلے کے اوپر کوئی پریشانی نہ پائے، یعنی اس کے اندر ریزنٹمنٹ نہیں ہوگا میں نے اس فیصلے کے اوپر عمل نہیں کرنا، جو آپ نے فیصلہ کیا وہ یسلم تسلیما، اور وہ آپ کے فیصلے کو خوشی خوشی قبول کر لیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں بات کی سمجھ نہیں بھی آ رہی تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس بات کو جو ہے وہ قبول کر لیں اور اس پر ایمان لے آئیں، لیکن میں نے ایک جو سمجھ کے ایک جو زاویہ میرے سامنے آیا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ یہ جو ملٹی نیشنل ورڈز جو ہے نا اس کا میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ایک ماخذ شیئر کروں گی، ایک آرٹیکل شیئر کروں گی، وہ ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، لیکن اس کے اندر جو آئیڈیا پیش کیا گیا ہے نا اس کے ساتھ ہمارے بہت سارے سوالوں کے جواب جو ہیں وہ ہمیں مل جاتے ہیں، تو انشاءاللہ میں سلسلۃ الاحادیث کے گروپ میں اس کا وہ جو ہے وہ شیئر کر دوں گی۔ چلیے جی آگے چلیے، ایک ہوا ہے لیکن کسی کے لیے رحمت اور کسی کے لیے زحمت۔ 3893 حدیث ہے، عن عمر بن الخطاب مرفوعا، عمر بن الخطاب مرفوعا کہتے ہیں الربح تبعث عذابا لقوم ورحمۃ لآخرین، سوری ربح نہیں ہے الریح، چونکہ وہ ہے نا امیجز لیے گئے ہیں نا تو کئی دفعہ پھر وہ صحیح تصویر نہیں ہوتی، جو ریح ہے جو ہوا ہے
وہ جو بھیجی جاتی ہے کسی قوم کے لیے عذاب بن جاتی ہے، کسی قوم کے لیے رحمت بن جاتی ہے. بارش کی بھی تو یہی مثال ہے نا، یا بارش سے ڈسٹرکشن ہو جاتی ہے یا بارش سے فائدہ ہو جاتا ہے. یہی وجہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، اور اس کے ساتھ خوف وطمع کا ذکر کیا کہ انسان جو ہے خوف سے اس کی طرف وہ ہواؤں کو اور بادلوں کو دیکھتا ہے، اور پھر امید کے ساتھ بھی، کیونکہ بادل اور ہوا کے ساتھ جو آتی ہے بارش، اور بارش کے ساتھ ویجیٹیشن آتی ہے. اگر بارش رحمت ہو اور اگر بارش زحمت ہو تو پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ہے ڈسٹروائے کر دیتی ہے، سیلاب آ جاتے ہیں، تباہی پھیل جاتی ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے نا انسان کو محفوظ رکھے اس ساری بات سے، کیونکہ یہ اللہ کے حکم کے اندر ہے کہ کون سی نعمت کی کیا شکل بنتی ہے. چلیے جی آگے چلیے. تخلیق جہنم کے بعد میکائیل ہنسے نہیں. 3894 عن انس بن مالک قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لجبریل علیہ السلام، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے کہا کہ مانی لم ارا، کیا وجہ ہے مجھے نظر نہیں آئے میکائیل ضاحکا قط، میکائیل بہت ہی سیریس ہے، کبھی ہنسے ہی نہیں ہے، کبھی مسکرائے ہی نہیں ہے. قال ما ضحك میکائیل منذ خلقت النار، جب سے جہنم کی آگ کو پیدا کیا گیا اور اس کے اندر جو عذاب اور جو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے اندر چیزیں پیدا کی جتنی خوفناکی کے ساتھ، ان کی دہشت اتنی ہے کہ میکائیل اس کے بعد کبھی ہنسے ہی نہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں بھی فرماتے ہیں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اگر ان کو پتہ چل جائے جب مجھے پتہ ہے تو پھر کیا ہے یہ ہنسیں کم اور روئے زیادہ. انسان کی یہ زندگی فن میکنگ کے اندر گزار دینے کا نام نہیں ہے، یہ زندگی بڑی سیریس زندگی ہے، بڑے سیریس چیلنجز کے ساتھ، اور اس کی ایک ایک موو جو ہے وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارا مستقبل. اس زندگی میں ہونے والا کوئی کام بھی بے وجہ نہیں ہے. چلیے جی آگے چلتے ہیں. نیکسٹ علیہ السلام کی عبادت کا ذکر ہے، بڑے عبادت گزار ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان داؤد اعبد البشری، جو داؤد علیہ السلام تھے انسانوں میں سب سے زیادہ عبادت کرنے والے تھے. آپ کو یاد ہے نا داؤد علیہ السلام کے روزے کو اللہ نے بہترین کہا تھا. اسی طرح داؤد علیہ السلام کی جو کمائی تھی اس کو اللہ نے جو ہے وہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سب سے بہترین کمائی جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کی تھی، وہ اپنے ہاتھ کی ورکنگ سے کھاتے تھے. اور داؤد علیہ السلام جیسا بادشاہ جو ہے بنی اسرائیل کو نصیب ہوا، اور پھر اس بادشاہ کو اللہ تعالیٰ نے دیا. اس کو بند کیجیے آپ ذرا، پارٹیسپینٹس کو کہاں پہ کھول رہا ہے، اس کو میں ہی کروں میوٹ. میوٹ I'm sorry. اب دیکھیے گا آواز اب میری آ رہی ہے، دیکھیے گا میری آواز آ رہی ہے جی. ہم بات کر رہے تھے داؤد علیہ السلام کی عبادت کی. تو آپ یہ دیکھیے کہ یہ وہ اللہ کا ایک ماڈل پرسنالٹی ہے جو اللہ نے پیدا کی ہے، جو کمائی کرتا ہے اپنے ہاتھ سے. جب اللہ کی وہ تصویر بیان کرتا ہے تو پہاڑ اور جو ہے نا پرندے اس کے ساتھ لگ جاتے ہیں. جب وہ اللہ تعالیٰ سے کرتا ہے اس کا کیا نام ہے، وہ روزہ رکھتا ہے، وہ اللہ کی عبادت کو کیسے کرتا ہے، اس کے ساتھ وہ امور سلطنت انجام دیتا ہے. داؤد علیہ السلام سے زیادہ ذیشان بادشاہ جو ہے بنی اسرائیل کو نہیں ملا. اور آج کا جو اسرائیل ہے وہ آپ دیکھیے کہ ان جگہوں کے اوپر بادشاہت تلاش کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ والا جو کہ داؤد علیہ السلام کے زمانے کی بادشاہت تھی. ٹھیک ہے جی. چلیے اب ذرا دیکھیے ہم آگے چلتے ہیں. تو یہ ہے کہ اسی لیے کامل کہتے ہیں نا، انسان کامل. تو اللہ کے انبیاء جو تھے یہ بیسٹ آف پیپل تھے، اور ان بیسٹ آف پیپل میں سے سید الانبیاء جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے. سیدہ سودا نے اپنی باری سیدہ عائشہ کے لیے وقف کر دی. اچھا اب یہاں پہ تھوڑے سے آپ حیران ہوں گے کہ یہ سلسلۃ الاحادیث جو ہم پڑھ رہے ہیں نا، اس کے اندر کچھ احادیث تھوڑی سی irrelevant بھی آ جاتی ہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ یہ احادیث کی ایک کمپائلیشن تھی، ایک احادیث کا ایک ذخیرہ تھا جو امام البانی نے پکڑا تھا، اور امام البانی نے خود اپنے کچھ اصول طے کیے تھے، اور ان اصولوں کے مطابق جو ہے نا ان احادیث کی وہ
تحقیق کرتے تھے، ان کی تخریج کرتے تھے. تخریج کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ان کی ساری جو ہے نا چین آف نیریشن اس کو چیک کرتے تھے اپنے اصولوں کے مطابق، اور اس کے بعد کہتے تھے کہ جو میں نے سوچا تھا یا جو میرا معیار تھا، جو میرا پیمانہ تھا، اس کے مطابق جو ہے نا یہ حدیث ٹھیک ہے، اور اس کو میں اپنی کتاب صحیح احادیث الصحیحہ میں ڈال دیتا ہوں. اسی طرح جو ہے امام جو ہے ان کی ایک اور کتاب ہے الاحادیث الضعیفہ، امام البانی کی ہے. اس کے اندر جن احادیث کو یہ کمزور سمجھتے ہیں اور اس کے اوپر انہوں نے خود تحقیق کی ہے اور اس کے بارے میں یہ مطمئن نہیں ہوئے، انہوں نے اس کو الگ ایک کتاب میں ڈالا. اور امام البانی جو ہے میرا خیال تھا کہ ان کی ڈیتھ جو ہے یا تو جو ہے 21ویں صدی کے آغاز پہ ہوئی ہے یا 20ویں صدی جو پچھلی تھی اس کے اختتام پر ہوئی ہے، اور یہ بقیت السلف تھے. چلیے جی، سیدہ سودا نے اپنی باری سیدہ عائشہ کے لیے وقف کر دی. عن عروة قال قالت عائشة يا ابن أختي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا. اچھا جی، کہنے لگی عروہ جو ہے نا یہ سیدہ عائشہ کے بھانجے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ عائشہ نے ان کو بتایا کہ میرے بھائی، میری بہن کے بیٹے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے نا وہ ہم میں سے، ہم ان کے ڈھیروں 9 بیویاں ایک وقت میں تھی، ہم میں سے کسی کو کسی پر فضیلت نہ دیا کرتے تھے تقسیم کے مقابلے میں، معاملے میں جو ان کے اپنے بس میں تھی. ٹھیک ہے. وَكَانَ قَلُّ يَوْمٍ إِلَّا وَهُوَ يَطُوفُ عَلَيْنَا جَمِيعًا. اور کیا کرتے تھے اللہ کے رسول ہر روز جو ہے اپنی سب بیویوں کے پاس جاتے تھے. ٹھیک ہے. اور فَيَدْنُو مِنْ كُلِّ امْرَأَةٍ مِنْ غَيْرِ مَسِيسٍ، اور ہر بیوی کے ساتھ اللہ کے رسول قریب ہوتے تھے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لازماً جو ہے وہ سیکشل انٹریکشن بھی ہوتی تھی. حتیٰ یبلغ الی التی هو یومھا، حتیٰ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف گھر میں چلے جاتے تھے جس کی باری ہوتی تھی. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی ڈسپلن لائف تھی. اتنی بڑی ساری فیملی کو، جس فیملی میں بیویوں کے پچھلے بچے بھی تھے، اللہ کے رسول کی اپنی اولادیں بھی تھی، اتنی بڑی فیملی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوبصورت طریقے سے مینیج کرتے تھے، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک سسٹم کے ساتھ. اور آپ کا طریقہ یہ تھا، ایک اور احادیث ابھی ہم شاید پڑھ ہی لیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد سے لے کے مغرب تک کا جو ٹائم ہے نا اپنی فیملی کو دیتے تھے، سب بیویوں کے گھر کا ایک چکر لگاتے تھے. ٹھیک ہے. ہر ایک کے پاس ہوتے تھے، 2 منٹ کی بات چیت کرتے ہوں گے، پاس بھی بیٹھتے تھے، لیکن کسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تھے حتیٰ کہ اللہ کے رسول پہنچ جاتے تھے اس بیوی کی طرف جس کی باری ہوتی تھی. ٹھیک ہے. فبیت عندها، اور اس کے پاس رات گزارا کرتے تھے. وَلَقَدْ قالت سودۃ بنت زمعہ. اب ہوا کیا کہ جو سودا بنت زمعہ ہیں، حین اسنت، جب وہ عمر رسیدہ ہوگی نا، اسنت سن سے ہے، سن کا مطلب جو ہے سال، یعنی ان کی عمر بڑی ہو گئی. وفرقت ان یفارقها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کو یہ ڈر لگا کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کے رسول ان کو طلاق ہی دیتے ہیں، آپس میں تعلق تو کوئی رہ نہیں گیا. تو یا رسول اللہ کے رسول کو انہوں نے کہا، یومی، میرا جو دن ہے نا، لعائشہ فقیل ذلک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اللہ کے رسول میرا یہ جو باری کا دن ہے نا، وہ جو رات آپ نے گزارنی ہوتی ہے وہ عائشہ کے ساتھ گزار لیا کر. وفی ذلک انزل اللہ تعالی فی اشباہہا اراه قال، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ پیشکش قبول کر لی، اور انہی کے اسی قسم کے مسائل کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے. وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الصُّلْحُ خَيْرٌ. اس طرح سے آیت ہے کہ جب ایک عورت کو لگے کہ اس کے شوہر کے ساتھ اس کی سیٹنگ نہیں ہو رہی تو کچھ لو اور دو کر لیں. اچھا، یہاں پر جو ہے اللہ کے رسول کا ذکر ہے تو مردوں کا ذکر آیا، عورتوں کے سائڈ میں بھی اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ انسان آپس میں کچھ سیٹنگ کرتے کہ یار میں تم یہ میرا نہ کرو، میں تمہارا یہ نہیں کرتی ہوں، تو مل کے رہ لیتے ہیں، لڑائی کے بغیر رہ لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک عورت کی اولاد نہیں ہوتی تو وہ اس طرح سے کر لیتی ہے کہ مرد کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے تو عورت کہتی تم یہ کر لو، میرا وہ والا مسئلہ جو ہے نا میں تم سے مانگتی نہیں ہوں، تم مجھ سے نہیں مانگو. تو اللہ تعالیٰ نے کہا والصلح خیر، اس صلح میں ہی بہتر ہے. اور میں آپ کو عجیب بات بتاؤں کہ جو آج ہمارے سامنے جوڑے بنے نظر آتے ہیں یہ سب کے سب ایک سیٹنگ پہ نہیں ہوتے، ہر ایک کی سیٹنگ کی نوعیت اپنی ہوتی ہے. اور یہی جو ہے نا عقل مندی کی بات ہے کہ انسان ایڈجسٹمنٹ اور کمپرومائزز کیسے کرتے ہیں. چلیے جی نیکسٹ پہ آئیے. امام البانی کہتے ہیں کہ سیدہ سودا کو طلاق کا خدشہ کیسے لاحق ہوا. ممکن ہے کہ ان کو لگا ہو کہ میرے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق نہیں پورے ہو رہے، یا پھر ان کو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے خود ہی سوچا ہوگا کہ میری اب عمر بڑی ہو گئی ہے اور وہ زیادہ، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس عمر میں اس طرح کی دلچسپی رہ نہیں جاتی، لیکن وہ چاہتی یہ تھیں کہ انہیں امہات المؤمنین میں سے ہی سمجھا جائے جو اللہ کے رسول کی دین اور دنیا کی جو ہے وہ جو ہیں.
اور اس طرح سے. اچھا، امام البانی کا یہ کہنا ہے کہ میرے نزدیک اس خدشے کی وجہ یہ تھی کہ وہ سخت رویے والی تھی اور ان کی مزاج میں شدت اور جوش تھا. ان وجوہات کی بنا پر ان کو اپنی سوکنوں سے بڑی غیرت آتی تھی، کیونکہ صحیح مسلم میں آیا ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں ما رأیت امرأة احب الی ان اکونہ فی مصلاحها من سودۃ بنتی زمعۃ من امرأة فیہا جدہ. میں نے کوئی عورت ایسی نہیں دیکھی کہ میں وہی بن جانا پسند کروں سوائے سودا بنت زمعہ کے. ان کی مزاج میں تیزی اور جوش تھا، اور جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی تو اچھا جدہ نہیں ہے، حدہ. ان کے مزاج میں جوش تھا، تو جب وہ عمر رسیدہ ہو گئی تو انہوں نے اپنا دن سیدہ عائشہ کے لیے وقف کر دیا. بہرحال چلیے جو بھی ہے، تو ہم نے یہ بات پہلے ہی کر لی ہے کہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ سیٹنگ اگر کر لیں تو اللہ کو یہ سیٹنگ پسند ہی پسند ہے. آپ اس کی مصالحت میں کوئی گناہ نہیں ہے. چلیے جی نیکسٹ پہ چلیے. اچھا جی، عورتیں ایسا لباس نہیں پہن سکتی جو مردوں کو ان کی طرف متوجہ کرے. عن ابی سعید ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ابی سعید کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کان فی بنی اسرائیل امرأۃ قصیرہ. بنی اسرائیل میں ایک چھوٹے قد کی عورت تھی. فصنعت رجلین من خشب. تو اس نے اپنے لیے لکڑی کے جوتے بنوا لیے. ہم نے دیکھا ہماری ہیل والی جوتیاں جو ہیں وہ بھی اس کے اندر ہیلیں جو ہیں نا لکڑی کی ہوتی ہیں. فکانت تسیر بین امرأتین قصیرتین. تو ہوا کیا کہ اب وہ نا دو جو ہے نا چھوٹے قد والی عورتوں کے درمیان چلتی تھی. واتخذت خاتما من ذهب. اور سونے کی ایسی انگوٹھی اس نے پہنی ہوتی تھی. وحشت تحت فضه اطیب اطیب المسک. اور کیا کرتی تھی کہ اس کا جو انگوٹھی کا جو نگینہ تھا نا اس کے اندر خوشبو بھر لیا کرتی تھی. فکانت اذا مرت بالمجلس. اور اس کا طریقہ یہ تھا جب وہ کسی مجلس کے پاس سے گزرتی تھی نا حرکت ہو تو وہ پھر کیسے وہ اپنے نگینے کو ایسے ہلاتی تھی نا تو فنفخ ریحہ. اور اس کی ایک دم خوشبو پھیل جاتی تھی. وفی روایت وجعلت له غلقا. اس نے ایک نا ڈھکن بنوا لیا ہوتا. غلق کہتے ہیں جسے کور کر دیتی تھی نا. فَإِذَا مَرَّتْ بِالْمَلَئِ. جب لوگوں کی مجلسوں کے پاس سے گزرتی تھی. اور بالمجلسی قالت بھی. تو پھر کیا ہوتا تھا کہ ففتحت اس کو کھول دیتی تھی. ففاہ ریحہ. تو اس کی کیا ہوتا تھا خوشبو پھیل جاتی تھی. اچھا جی، بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھ لیجیے یہ اونچی ہیل والی جوتیاں اور جو ہے نا اس کے ساتھ پھر کیا آپ کا نام ہے جو ہے نا تیز پرفیوم لگا کے عورتیں کیسے چلتی ہیں. ابھی یہاں پر اس حدیث میں اس کی وہ نہیں کی گئی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حدیث بیان کی ہے نا یہ حدیث اس انداز سے بیان کی ہے جو کہ اس کی مذمت کے لیے ہے. تو جب ایک عورت آپ یہ دیکھیے ہمارے انداز و اطوار، ہمارے کپڑے، ہمارے عبایوں کے ڈیزائن اور ہمارا انداز ہی ایسا ہوتا ہے کہ ایک تجاہل عارفانہ ہوتا ہے، لیکن بیسیکلی ہم مردوں کو متوجہ کر رہے ہوتے ہیں. تو ان عورتوں کے بارے میں بھی ہم کہیں نہ کہیں پڑھ ہی لیتے ہیں کہ ان کا کیا انجام ہے. رب کاسیات عاریات مائلات ممیلات. بڑی ایسی عورتیں ہوتی ہیں جو کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، لوگوں کو مائل کرنے والی ہوتی ہیں، خود بھی مائل ہوتی ہیں، خود بھی انیسیسری دلچسپیاں لیتی ہیں عورتوں میں اور لوگوں کو بھی لیتی ہیں، لوگوں کو بھی اپنی طرف مائل کرتی ہیں اور ان کے بارے میں بڑی وعید ہے. چلیے آخری حدیث پڑھتے ہیں اور اس کو ختم کرتے ہیں. 3898. ذرا سکون کے ساتھ پڑھیں تو اتنا زیادہ کور ہو جاتا ہے. ان جندبی ابن عبداللہ. جندب بن عبداللہ سے روایت ہے. قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا کان فی من کان قبلکم رجل جرح. تم سے پہلے ایک آدمی ہوا کرتا تھا وہ زخمی ہو گیا. فجزع. اور وہ بیچارہ بتاب ہو گیا. جزا فضا کرنا ہوتا ہے نا. فاخذ سکینہ. تو اس نے چھری پکڑ لی. فہز بها یدا. اور اس کے ساتھ اپنا ہاتھ کاٹ دیا، وہ جو وین نہیں کاٹتے ہوتے. فما رقا الدم. اور پھر کیا ہوا کہ خون رکا ہی نہیں. حتی ماتا. اور فما رقا الدم. تو خون نہیں رکا حتیٰ کہ وہ مر گیا. وہ جو وین کٹ گئی تو پھر مر گیا. قال اللہ عز وجل. تو اللہ نے فرمایا بادرنی عبدی بنفسی. میرا بندہ جو ہے وہ مجھ سے سبقت لے گیا ہے. فحرمت علیہ الجنہ. میرے بندے نے میرا انتظار ہی نہیں کیا، میری تقدیر پہ راضی نہیں ہوا، خود ہی فیصلہ کر لیا. تو پھر کیا ہے کہ میں نے اس پر اپنی جنت کو حرام کر دیا. یہی وہ ہے جو خودکشی کے بارے میں ہے، وہ یہی والی ہے. چلیے اللہ تعالیٰ رحم کرے آپ کو. یہاں پر اس سے پہلے
میں یہ آپ کو بتا دوں کہ ایک یوتھنیشیا، ایکسکیوز می، بھی آپ نے یہ کیا کیا؟ ذرا آرام سے چلے کے چلیے نا، ابھی ہم بات کر رہے تھے اور آپ نے فوراً ختم کر دیا. I'm sorry, don't do that. آرام سے لے کے چلیے، بھی تو ہم بات کر رہے ہیں. اچھا جی، تو ہم بات یہ کر رہے تھے کہ یوتھنیشیا کا جو کانسیپٹ ہے نا، وہ کانسیپٹ یہ ہے کہ اس کے اندر یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے مریض جن کی سروائیو کرنے کی کوئی امید نہیں ہوتی، تو پھر ان مریضوں کو مار دیا جائے نا. اسی طرح میڈیکل سائنس بھی ریکمینڈ کرتی ہے جس کو تھیلیسیما ہے، جس کو یہ پرابلم ہے، وہ پرابلم ہے، وہ کرے کیا کہ وہ اس بچے کا حمل ضائع کر دیا جائے نا. اس کو کہا جاتا ہے مرسی کلنگ. ٹھیک ہے، مرسی کلنگ کی کانسیپٹ کو سمجھیے جی. یہ جو کینسر کے پیشنٹ ہوتے ہیں جنہوں نے بچنا نہیں ہے، ان کے اوپر جو ہے نا بہت زیادہ پیسہ لگ رہا ہے، وہ بڑی شدید تکلیف میں ہے اور کیا کیا جائے؟ تو جناب بہتر یہ ہے کہ ان کے اوپر مزید نہ خرچہ کیا جائے، پھر ان کی تکلیف کو ختم کر دیا جائے. بچنا تو انہوں نے ہے کوئی نہیں، تو قانونی طور پہ اجازت ہونی چاہیے کہ ایسی، اور ہسپتال کے بیڈ جو ہے وہ قبضہ کر کے بیٹھے ہیں، تو ان مریضوں کو مار دیا جانا چاہیے. اسی طرح یہ کہا جاتا ہے کہ ایسے بچے جو بعد میں تھیلیسیما یا اس طرح کی بیماریوں کا شکار ہوئے، ان کو ختم کر دو. اچھا، یہ جو بات ہے نا، اس بات کو سمجھنے کی کوشش کیجیے. کتنی یہ ایک مٹیریلسٹک قسم کی بات ہے. اس کا مطلب ہے، اور آپ یقین کیجیے کہ انسان اس بات پر چلے ہیں کہ انسانوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو معذور، بوڑھا وغیرہ، یہ ان کو جینے کا حق نہیں ہے. یہ جو فلسطینیوں کو مارا چلا جا رہا ہے، اور جس وقت ہولوکاسٹ ہوئی تو ہٹلر نے جو ہے اپنے آپ کو امتیاز دے کے جرمن نیشن کو اور اس کے ساتھ یہودیوں کو کمتر سمجھ کے کہا تھا ان کی پوری کی پوری نسل کو ختم کر دو. یہ والا جناب کانسیپٹ چلتا ہے. تو یہ والا کانسیپٹ جو ہے نا، ہم اگلی دفعہ یہ خودکشی کے زمرے میں دوبارہ بیان کریں گے. ٹائم ہمارا ختم ہو گیا. آج ہم نے الحمدللہ پورے جو ہے ٹائم پہ شروع کیا اور پورے ٹائم پہ ختم کیا. اللہ تعالیٰ ہم سے قبول فرما لے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. آپ میں سے کسی کا سوال ہے تو مجھے بتائیے. جی، اینی کوسچن، اینی کامنٹ؟ میں آپ کے ساتھ آج شیئر کروں گی وہ ڈائمینشنز والا جو آرٹیکل ہے نا، وہ انشاءاللہ میں شیئر کروں گی. میرا خیال ہے کوئی کوسچن نہیں ہے. چلے بیا ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم، ہم نے پہلے پڑھ لیا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.